Assalamu alaikum, this is Shahid Naveed from Pakistan Property Leaders Bahria Town Karachi. व्यूअर्स, आज हमारे साथ हमारे मेहमान जनाब अनामुर रहमान साहब मौजूद हैं। अनामुर रहमान साहब गवादर में एज ए बिज़नेस कंसल्टेंट और इन्वेस्टमेंट मैनेजर काम कर रहे हैं। रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसे डिस्कस करने के लिए आज हमने ये अपने साथ मौजूद किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अनामुर रहमान साहब? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। सर, आज हमने आपको इसलिए जहमत दी है कि ग्वादर की एक अपडेट ले सकें और उसमें जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस कर सकें। जी, ग्वादर के अंदर अपडेट्स मींस अगर डेवलपमेंट के फैक्टर में देखें जी तो वहाँ पे रिसेंटली अभी डेवलपमेंट का काम काफ़ी स्पीड से हो रहा है। मींस एयरपोर्ट का काम, एक्सप्रेसवे का काम, इसके अलावा जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन जो चाइनीज़ जो है 300 बेड का एक हॉस्पिटल बना रहे हैं। इसके अलावा ओल्ड सिटी जो है ग्वादर का, उसकी डेवलपमेंट का काम जो है अभी स्टार्ट कर दिया गया है। सर, इसमें अब इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम अगर बात करना चाहें तो उसमें अगर हम तीन उसे कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि अगर आप रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में और इंडस्ट्रियल एरिया में, जी तो बेहतर इन्वेस्टमेंट किस एरिया में वहाँ पर है? ग्वादर के अंदर आप जिस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर लें बेहतरीन है। बशर्ते कि जो गवर्नमेंट के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें या ओपन लैंड्स में इन्वेस्टमेंट कर लें। ओपन लैंड्स भी जो वहाँ पे भी कैटेगरीज है। मींस इंडस्ट्रियल की कैटेगरीज हैं, इसी तरह रेजिडेंशियल की कैटेगरीज हैं, कमर्शियल की स्पेसिफिक बॉक्स हैं, आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बेहतरीन जो ऑप्शंस हैं वो गवर्नमेंट के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। 3 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, जिनमें सिंगार हाउसिंग प्रोजेक्ट है, न्यू टाउन हाउसिंग प्रोजेक्ट है, मांबर हाउसिंग प्रोजेक्ट है। इस तरह चौथा जो है वो इंडस्ट्री में आ जाता है, वो इंडस्ट्रियल है जीडा। ठीक है, ये गवर्नमेंट के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी मौजूद है वहाँ पे हैं प्राइवेट जो हैं, लेकिन जो प्राइवेट हैं वो रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि वो प्लानिंग एरिया से बाहर हैं। जो ग्वादर ओल्ड सिटी है उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं। तो बनिस्बत प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट से फिर हम रेफ़र कर देते हैं क्लाइंट्स को कि वो ओपन लैंड्स के अंदर यानी एकड़्स में इन्वेस्टमेंट करने वो बेहतरीन है, क्योंकि उसमें भी सारी कैटेगरीज मौजूद हैं। ग्वादर मास्टर प्लान जब आया है तो डिवाइड कर दिया गया है, रेजिडेंशियल पोर्शन को, इंडस्ट्रियल पोर्शन को, कमर्शियल पोर्शन को सारे अलग अलग कर दिए गए हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे टॉप पे गवर्नमेंट का हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, उसके बाद प्राइवेट लैंड है। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है प्राइवेट सोसाइटीज़ आ जाती हैं। लेकिन प्राइवेट सोसाइटीज़ की अट्रैक्शन ये है कि वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे है। इससे जो गवर्नमेंट के हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं या ओपन लैंड्स हैं वो आपको जो है वो लमसम पेमेंट पे बाय करने पड़ते हैं गवर्नमेंट। जी, वहाँ पर इंस्टॉलमेंट कोई वहाँ पे इंस्टॉलमेंट नहीं है, वहाँ पर फुल पेमेंट है। सही। और अगर इसे हम सोसाइटीज़ को अगर देखें तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में 3 में अगर हम डिवाइड कर सकते हैं इसे। हाँ बिल्कुल। तो जिस तरह नेवल एनकरेज है ये सेमी गवर्नमेंट में हम इसे कह सकते हैं, और जो इसमें प्राइवेट में है जिस तरह हमारे बहरिया वाले भी वहाँ पर कर रहे हैं, रफ़ी ग्रुप है या कुछ और, अगर आप बताना चाहें कि जो क्रेडिबल हों। और बिल्कुल क्रेडिबल हैं सारे ग्रुप्स, यानी रफ़ी वालों का भी है, इसके अलावा गोल्फ सिटी वाले भी हैं। ठीक है, इसके अलावा तालुक बिल्डर्स के भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कराची के हैं। इस तरह और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स चूँकि ये प्लानिंग जब आई थी 2019 में मास्टर प्लान आया था ग्वादर सिटी का, ये सोसाइटी सारी उससे पहले की हैं। ठीक है, तो ये पहले की हैं और जब प्लानिंग आई है तो ये सारी सोसाइटीज़ जो हैं ये मास्टर प्लान से बाहर चली गई हैं, मसवाए तालु ग्रुप के प्रोजेक्ट्स के। वो प्लानिंग एरिया के अंदर है। ठीक है, रफ़ी ग्रुप वाला कह लें या ये गोल्फ सिटी वाला कह लें, ये सिटी से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है। मींस जो रफ़ी ग्रुप वाला है वो तकरीबन ग्वादर सिटी से तकरीबन 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। जो गोल्फ सिटी है वो तकरीबन 70 to 80 ओल्ड जो है ग्वादर सिटी उससे तकरीबन 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो थोड़ा दूर है, लेकिन गोल्फ वालों ने अभी डेवलपमेंट का काम शुरू किया है सिटी। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आप पूछ रहे हैं तो वो फिर
جو پلاننگ ایریا کے اندر ہاؤسنگ پروجیکٹس آتے ہیں وہ ٹھیک ہے. مین جیسے نیول کا آپ نے نام لیا, نیول جو ہے وہ بھی پلاننگ ایریا کے اندر آتا ہے. سٹی سے تھوڑا دور ہے, ڈاؤن ٹاؤن کے قریب ہے, لیکن یہ ہے کہ سٹی سے تھوڑا دور ہے. وہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ کا کام ٹوٹل ان کے میرا خیال ہے کہ 2000 سے اوپر لینڈ انہوں نے ایکوائر کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ایکوائر کی بیسیکلی جوائنٹ وینچر ہے, وہاں کے لوکل لوگوں کے ساتھ ان کا جوائنٹ وینچر ہے نیول کا. ٹھیک ہے, تو تقریباً کوئی 100 ایکرز پہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے ریسنٹلی. تو ٹھیک ہے, میں نیول کو ایز اے ایوریج کہتا ہوں. رائٹ. اچھا, یہاں پر مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ اگر کسی شخص نے جس نے گوادر نہ گیا ہو تو گوادر کے بارے میں یہ اسیس کرنا ہوگا کون سی سوسائٹی بہتر ہے, کس میں اسے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اور کس میں اس کے پراسپیکٹس بہتر ہیں, تو اس کے لیے آپ کیا کرائٹیریا چاک آؤٹ کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے چیز ہے جب بھی آپ کہیں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا کویشچن یہ ہونا چاہیے کہ یار یہ جو چیز لے رہا ہوں یہ بکے گی بھی. یعنی بائنگ سیلنگ 2 ریٹ ہوتے ہیں نا. ایک چیز 50,000 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کے ڈفرینس کے ساتھ اگر بائر ہے سیلر ہے تو بائر بھی ہے ہونا چاہیے, بائر ہے تو سیلر بھی دونوں ہوتے ہیں. تو وہ اگر اس کرائٹیریا کو دیکھیں تو اس کرائٹیریا پہ صرف گورنمنٹ کے جو ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں وہ پورا کرتے ہیں. مینز اس میں سنگار آ جاتا ہے, نیو ٹاؤن آ جاتا ہے, مامپر آ جاتا ہے. مامپر چھوٹی انویسٹمنٹ ہے, 15-20 ہزار کے ڈفرینس کے ساتھ آپ کو بائر بھی ملے گا, سیلر بھی ملے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح سنگار ہے, نیو ٹاؤن ہے, ان کے اندر بھی 50 لاکھ کے ڈفرینس کے ساتھ بائر بھی ہوگا, سیلر بھی ہوگا. تو مینس کہ میں اس کو زیادہ پہ کنسیڈر کرتا ہوں کہ یہ اچھی انویسٹمنٹ ہے. اگر آپ ایز اے انویسٹمنٹ پرپز کے لیے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو گورنمنٹ کے ہاؤسنگ پروجیکٹس بہتر ہیں. پرائیویٹ میں یہ ہے کہ وہاں پہ آپ اٹریکشن ضرور ہے کہ آپ انسٹالمنٹ پہ چیز لے سکتے ہیں, پھر لانگ رن 4 سال 5 سال کے انسٹالمنٹ پلان ہوتا ہے, اس پہ آپ دیتے رہیں. لیکن اگر آپ نے 4 سال کے انسٹالمنٹ پلان پہ لے لیا ہے تو آپ نے یہ سوچنا نہیں ہے کہ آپ 5-7 سال تک اس کو بیچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ سوسائٹیز سٹی سے دور ہیں. دوسرا ان کی سپلائی بہت زیادہ ہے, انلمیٹڈ سپلائی ہے, فائلیں نئی بکنگ آتی رہتی ہے. تو جو ایگزسٹنگ کسٹمر ہے وہ اگر بیچنے جائے گا تو وہ نہیں بیچ سکتا, مشکل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. تو اس میں سنکھار کا نام کافی وہاں پر فیمس ہے, سنکھار سوسائٹیز کا. اس کے کیا فیچرز ہیں جس کی وجہ سے اس میں زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ وہ اس میں وہ لیں؟ دیکھیں, ہاں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. جتنے بھی گورنمنٹ کے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں یا ویسے جتنے بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں جن میں سے 80+ جو ہے وہ پرائیویٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں, 5-6 جو ہے گورنمنٹ کے ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں, ان میں سب سے ٹاپ آف دی لسٹ جو ہے وہ سنگار ہاؤسنگ پروجیکٹ گنا جاتا ہے. یہ ہے کہ یہ اس کی لوکیشن بہت آؤٹ کلاس ہے. یعنی ایک انٹرنس ہے اور اس کے تینوں طرف پہ سمندر ہے, اور یہ سی لیول سے تقریباً کوئی 200-250 فٹ اوپر ایک پہاڑ ہے جو پلین ہے اوپر سے. ٹھیک ہے, یہ اس کے اوپر پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اور جیسے میں نے پہلے بات کی کہ لمیٹیڈ سپلائی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سنگار ایکسٹینڈ ہو جائے نا, وہ وہی رہے گا. ایک آئی لینڈ ہے اور اس میں لمیٹیڈ بھی اسپیس ہے کہ پرائیویٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ نہیں یا گورنمنٹ کا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, جو یہ یہاں کے لوکل لوگوں کو گورنمنٹ آف بلوچستان نے فری آف کاسٹ دیا تھا. یہ سن 2000 سے پہلے کی بات ہے کہ آپ ان کو فائلز بنا کے دی تھی, آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں. لیکن کیونکہ لوکل لوگ وہاں اتنا افورڈ نہیں کر سکتے, کنسٹرکشن وہاں پہ تھوڑی مہنگی ہوگی, اوپر پہاڑ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, اور باقی چیزیں بھی ہیں, تو اس وجہ سے یہ آباد نہیں ہوا ابھی تک. ٹھیک ہے, ابھی انہوں نے فیز 1 کے اندر جو ہے وہ دینا شروع کر دی ہے پوزیشن. فیز 1 کا کچھ پورشن ہے جہاں پہ انہوں نے ڈیولپ کیا ہے اور انہوں نے پوزیشن کا اناؤنس کیا کہ آپ یہاں گھر بنا سکتے ہیں. ریسنٹلی ابھی گھر نہیں بنا, 1-2 پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں, لیکن امید ہے قریب وہاں پہ کام شروع ہو جائے گا. یعنی یہ سب سے اچھا پروجیکٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ میں سب سے اچھا پروجیکٹ گنا جاتا ہے. صحیح. اور ان تمام سوسائٹیز کو جو ہے اس کا جو اوور ویو ہے وہ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس ہے. جی, تو اگر کسی نے کوئی چیز اس میں اگر چیک کرنی ہو کہ یہ سوسائٹی یہ اس میں رجسٹرڈ ہے, اس کے پاس NOC ہے, تو اسے گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ویب سائٹ سے یہ معلومات ملتی ہیں یا ان کے آفس جانا پڑتا ہے؟ جو پرائیویٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں 80+ جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, یہ سارے گوادر ڈیولپمنٹ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ویب سائٹ پہ لسٹڈ ہیں. ٹھیک ہے,
جو میں گورنمنٹ کے ہاؤسنگ پروجیکٹ کی بات کر رہا ہوں یہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ آف بلوچستان کے انڈر آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس جی ڈی اے کے انڈر نہیں آتے. ٹھیک ہے, آپ کو جی ڈی اے گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی پہ کی ویب سائٹ پہ پرائیویٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ کے سارے این او سیز مل جائیں گے کہ ان کے این او سیز ریسٹورڈ ہیں, کن کے کینسلڈ ہیں, کن کی کتنی لینڈز ہیں اور کس موضوعات میں ہیں, وہ ساری چیزیں مل جائیں گی. ٹھیک ہے, اور جو گورنمنٹ کے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں وہ ڈائریکٹ گورنمنٹ آف بلوچستان کے انڈر آتے ہیں. وہ یہ سمجھ لیں کہ جو اس وقت موجود ڈی سی ہوتا ہے گوادر کا, یہ اس کے انڈر ہے, یعنی ہے نیو ٹاؤن کی ہے یا پھر مامبر کی ہے. اس کی الٹیمیٹ جو فائنل سگنیچر ہوتے ہیں وہ ڈی سی گوادر کے ہوتے ہیں, وہ اس کو آن کر رہے ہوتے ہیں. اٹ مینس وہاں پر 2 اتھارٹیز کام کر رہی ہیں, دونوں کے پاس مختلف ان کا ایریا مختلف ہے اور دونوں مختلف ایریا سے آپ نے اسے اپڈیٹ لینی ہوتی ہے. اچھا, اب یہاں پر ہم اپنے ناظرین کے لیے کچھ معلومات کا اور اضافہ کریں کہ بیسیکلی جو ہے کہ وہاں پر انویسٹمنٹ اگر کرنی ہے تو انویسٹمنٹ ریٹ کیا ہے. تو کائنڈلی یہ ذرا ہمیں بتا دیجیے کہ اگر ہم نے ریزیڈینشیل پلاٹس کا اور منیمم 125 یارڈس کی منیمم ہے پلاٹ, جی جی, تو اس وہاں پر 125, 250 اور 500 ان کے ریٹس کیا ہیں؟ دیکھیں وہ میں آپ کو گورنمنٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس کا بتا دیتا ہوں. جی, 3 سوسائٹیز ہیں, ان کا کمپیریزن بتا دیتا ہوں. سنگھار ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے, نیو ٹاؤن ہے اور مامبر ہے. یہ 3 ریزیڈینشیل پروجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے, جو سنگھار ہاؤسنگ پروجیکٹس ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ پرائز جو شروع ہوتی ہے, یعنی منیمم پرائز وہ 600 گز مینز 24 مرلہ کا جو پلاٹ ہے وہ منیمم آپ کو 24 سے 25 لاکھ روپے کا ملے گا. یہ منیمم پرائز ہے جو آپ نے لم سم دینے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی بھی پلاٹ آپ لیتے ہیں تو آپ نے 2-3 لاکھ روپے ٹوکن دینا ہوتا ہے, اور 10-15 دن کا ٹائم ہوتا ہے, اس کے دوران ڈاکومنٹس سارے تیار ہوتے ہیں, ویریفیکیشن ہوتی ہے, اور آن دی ٹائم آف ٹرانسفر آپ نے فل پیمنٹ کر دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ 24 سے 25 لاکھ روپیہ سنگھار کا منیمم بجٹ ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی اگر اچھی لوکیشنز پہ جائیں تو آپ کو 24 مرلے والا پلاٹ بھی 1 کروڑ کا بھی ملتا ہے, جو بالکل سی کے اوپر ہے, یعنی جس پلاٹ کے آگے کوئی نہیں ہے, آگے سی فیسنگ کہہ رہے ہیں, وہ بہت زیادہ مہنگے ہیں. جو آپ پیچھے چلے جاتے ہیں تو پلاٹ سستے ہو جاتے ہیں. اس طرح جو فیز 1 ہے جہاں پہ پوزیشن ہے, جہاں پہ آپ گھر بنا سکتے ہیں, وہاں پہ پلاٹ کی کاسٹ تھوڑی زیادہ ہے, کیونکہ لوگ اکثر اس پرپز کے لیے لیتے ہیں کہ ہم نیئر فیوچر وہاں پہ کنسٹرکشن کریں گے, تو وہاں پہ ریٹ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اگر تھوڑا سا آپ کا بجٹ کم ہے تو آپ نیو ٹاؤن میں آ جائیں. نیو ٹاؤن میں بھی اگین کچھ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. کچھ حصہ جو ود آؤٹ میپ ہے, جس کا بھی میپ نہیں آیا, فائل زمینس, اور کچھ ہیں جو پلاٹس ہیں جن کا میپ موجود ہے, آن گراؤنڈ پلاٹ موجود ہے. جو ود آؤٹ میپ ہے اس کی ابھی تک لوکیشن ڈیفائن نہیں ہے. ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جہاں پہ نیول اینکریج ہے اس کے قریب ہی, ڈاؤن ٹاؤن کے قریب ہی یہ فیز 5 آ رہا ہے. اور کرنٹلی ریٹ بہت کم ہے, مینز جو 120 گز کا پلاٹ ہے وہ تقریباً 5 لاکھ کراؤنڈ بورڈ مل جاتا ہے, اور جو 200 گز کا ہے وہ تقریباً 6 سے 6.5 لاکھ کراؤنڈ بورڈ مل جاتا ہے. اسی طرح 1000 گز کی کیٹیگری ہے وہ تقریباً 14 سے 15 لاکھ کراؤنڈ بورڈ ریزیڈینشیل مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اگین ود میپ میں آتے ہیں, جہاں پہ ود میپ جو ہے 1 2 3 4 فیزز ہیں ود میپ 4, تو یہ جو گوادر کی ساتھ, یعنی یہ سمجھ کے اولڈ سٹی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کرنٹلی آپ وہاں پہ گھر بھی بنا سکتے ہیں. کچھ پورشن پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, وہاں پہ صرف 500 گز اور 1000 گز کی کٹنگ ہے. جو 500 گز کا پلاٹ ہے, منیمم بجٹ 23 سے 24 لاکھ کا 500 گز کا پلاٹ آپ کو مل جاتا ہے, جہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ فوری نہیں لیکن عین قریب آپ گھر بنا سکیں. جو آپ فوری کنسٹرکشن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو تقریباً 40 سے 45 لاکھ کی بریکٹ میں پلاٹ مل جاتا ہے اس میں نیو ٹاؤن میں فیز 2 کے اندر. ٹھیک ہے, اور اگر انویسٹمنٹ پرپز کے لیے لینا چاہ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ود آؤٹ میپ کی نسبت ود میپ میں جو پلاٹس ہیں, کچھ ایریا ایسے ہیں جہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے لیکن سستے پلاٹ مل جاتے ہیں, وہاں پہ انویسٹمنٹ کر لیں. اچھی انویسٹمنٹ ہے, سنگھار بھی اچھی انویسٹمنٹ ہے, نیو ٹاؤن بھی اچھی انویسٹمنٹ ہے. تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے مامبر. کچھ کسٹمر ایسے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بجٹ کم ہے یا ہم تھوڑا سا بجٹ لگانا چاہتے ہیں, زیادہ نہیں لگانا چاہتے. تو مامبر ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے وہ گوادر سٹی سے تقریباً 30-35 کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ ہے, لیکن یہ سی فیسنگ پروجیکٹ ہے. مینز وہ پشکان ہے, یہ گاؤں ہے اس کے بالکل قریب ہے,
وہاں پہ آپ کو 10 مرلہ کا پلاٹ 240 گز کا تقریباً ابھی مل جائے گا لم سم پیمنٹ پہ 3.5 لاکھ کے راؤنڈ بوٹ، اور 500 گز کا لیں گے تقریباً 5.5 سے 6 لاکھ کے راؤنڈ بوٹ مل جائے گا. اگر 1000 گز مینس 2 کنال کا پلاٹ آپ کو تقریباً 9 لاکھ کے راؤنڈ بوٹ ریزیڈینشیل مل جائے گا. اس طرح اس کی کمرشل بھی ہیں، مینز 200 گز 400 گز اور 1000 گز کی کمرشل ہے. جو 200 گز کا کمرشل ہے وہ تقریباً 7.5 لاکھ 8 لاکھ کے راؤنڈ بوٹ ہے. جو 400 گز ہے تقریباً 13 سے 14 لاکھ کے راؤنڈ بوٹ ہے. اور جو 1000 گز کا ہے وہ تقریباً 20 لاکھ کے پلس مائنس میں مل جاتا ہے. مینز اگر کسی کا بجٹ کم ہے وہ بجائے کہ انسٹالمنٹ والے پلان پہ جائے پرائیویٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ میں، وہ مامبر میں لے لے. بنسبت اگر کمپیریزن کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اس میں آپ انسٹالمنٹ میں نہ جائیں، بجٹ کم ہے تو آپ اس میں انویسٹمنٹ کرنے زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ ممبر جو ہے یہ گوادر کا حصہ ہے یا گوادر سے یہ ڈسٹینس پہ ہے؟ نہیں، گوادر کا ہی حصہ ہے. یعنی گوادر سے جو مین آبادی ہے اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں. اس میں سربندر بھی ہے، اس میں یہ پشکان بھی ہے، اس میں آگے جیونی بھی آ جاتا ہے. جی، تو پشکان ہے وہ گوادر کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. یہ سمندر کے بالکل اوپر ہے، سی کے بالکل اوپر ہے. اس کے بالکل ساتھ یہ وہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے. صحیح، ٹھیک. چلیں، آپ نے یہ ریزیڈینشیل کے بارے میں تو بہت سیر حاصل ہماری گفتگو ہوئی. اس میں دوسرا مجھے پوچھنا تھا کہ اگر کسی نے انڈسٹریل ایریا میں کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں، انڈسٹریل میں 2 آپشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ ہاؤسنگ پروجیکٹ میں جانا چاہتے ہیں تو وہ جیٹا ہے. گوادر گورنمنٹ آف بلوچستان نے جو ہے آفیشلی انڈسٹریلسٹ کے لیے ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ انڈسٹریل پروجیکٹ لانچ کیا تھا، وہ جیٹا تھا. ٹھیک ہے، جیٹا میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اوپن لینڈس کے اندر ایکڑز میں بھی آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. زیادہ اگر میری ریکمنڈیشن پوچھیں گے تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اوپن لینڈ میں آ جائیں، وہ زیادہ بہتر ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جیٹا ایک تو سٹی سے تھوڑا دور ہے، سٹی سے تقریباً وہ 35 سے 40 کلومیٹر دور آتا ہے، لیکن مکران کوسٹل کے اوپر ہی آتا ہے. تو اس سے جو پرائیویٹ لینڈ ہے وہ زیادہ بیسٹ اس لیے کنسیڈر کی جاتی ہے کہ وہ جو گوادر سٹی ہے اور جو نیا ایئرپورٹ بن رہا ہے اس کے بالکل سینٹر میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کو انڈسٹریل لینڈ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 15 سے 20 لاکھ کے راؤنڈ بوٹ ایکڑ مل جاتا ہے. اور اگر آپ جیڈا میں جاتے ہیں تو جیڈا میں جو گورنمنٹ آف بلوچستان نے یہ لانچ کیا تھا تو یہ 15 لاکھ روپے 15.5 لاکھ روپے کا 1 ایکڑ کا پلاٹ تھا. تو یہ بھی انہوں نے انسٹالمنٹ پہ کیا تھا. لیکن اس پہ ابھی جو آن چل رہا ہے وہ تقریباً 15 لاکھ پہ جو آن ہے وہ تقریباً 20 لاکھ کے راؤنڈ بوٹ آن چل رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کیلکولیشن کریں گے تو تقریباً آپ کو یہ پلاٹ 40 لاکھ کے پلس مائنس میں 35-40 لاکھ کے پلس مائنس میں یہ پلاٹ پڑ جائے گا. ٹھیک ہے، تو سٹی سے دور ضرور ہے. اس سے کی نسبت اگر آپ یہی سٹی کے قریب جو انڈسٹریل لینڈ ہے اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو 20 لاکھ کا ایکڑ مل جاتا ہے. یعنی آپ وہاں پہ 1 ایکڑ لینے کی بجائے یہاں 2 ایکڑ لے لیں گے. لیکن کچھ انویسٹر ہوتے ہیں وہ سوسائٹیز میں سیکیور فیل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، جیڈا ریکمینڈیڈ ہے. ابھی اس کی پہلے ٹرانسفر بند تھی، کافی دیر ٹرانسفر بند رہی ہے، لیکن ابھی اس کی ٹرانسفر اوپن ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اچھی اپرچونیٹی ہے. بالکل صحیح. جی تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری گفتگو سے بہت سی معلومات ملی ہوں گی. اگر ان کیس آپ کو کوئی اور معلومات کی ضرورت ہو تو آپ ہم سے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. تھینک یو، اللہ حافظ.